दम मकतूल व करबला, कहाँ है जो करबला का बदला लेगा? तैयार, मैं तैयार नहीं। पहली मुहर्रम गुजर गई, दूसरी मुहर्रम की शब लग गई। कल ये कारवां करबला पहुंचने वाला है। इमाम हुसैन छोटे से हैं, रसूल खुदा अपने घर में इस्तराहत आराम कर रहे हैं। उम्मे सलमा से कहा कि उम्मे सलमा, हम कमरे में जा रहे हैं आराम करने, कोई आए नहीं। रसूल खुदा चले गए। ऐसे में इमाम हुसैन छोटे से हैं, घर में दाखिल हुए। कहा मादर बुजुर्ग से कि नाना कहाँ है? कहा कमरे में आराम कर रहे हैं। जाने लगे। कहा जाने की इजाजत नहीं है। कहा हमें भी इजाजत नहीं है? कहा नहीं, सबको मना किया। ये सुना, इमाम हुसैन मुड़े और जाने लगे। जैसे ही जाने लगे तो रसूल खुदा की आवाज आई, उम्मे सलमा, आपने हुसैन को मना कर दिया, बुलाइए। इमाम हुसैन जा रहे हैं। कहते हैं कि रिवायत में कि इमाम हुसैन के पास भी कहा, जाए नाना आपको बुला रहे हैं। कहा मगर आपने तो कहा था कि वो किसी को भी नहीं माने। कहा नहीं, आप किसी में से नहीं है। इमाम हुसैन को उठाती है, आगोश में लेकर कमरे में जाने देती है। थोड़ी देर बाद क्या सुनती है? आवाज आ रही। क्या आवाज? रसूल खुदा गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं। उम्मे सलमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इजाजत है कमरे में आऊं? हाँ। आई तो क्या देखा? सीने पर इमाम हुसैन है। रसूल खुदा रो रहे हैं, हाथ में मुट्ठी बंद है। कहा या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? कहा जिब्राइल आए। कहा आपको आपका नवासा बहुत प्यारा है ना? तो कहा एक पुरखराश दश्त की दास्तां बयान की। एक दश्त में क्या क्या होगा वो बयान किया कि 3 दिन का प्यासा आपका ये नवासा मार दिया जाएगा, शहीद। कहा जिब्राइल ने उस दश्त की मट्टी को मुझे दिया है, उम्मे सलमा इसको रख लो और इसको देखती रहना। जब तक ये मट्टी मट्टी रहे हुसैन जिंदा होगा। जब ये खून में बदल जाए तो याद रखना हुसैन शहीद हो जाए। बस दिन गुजर गए, दिन गुजरते गए। वक्त आया 28 रजब का। इमाम हुसैन ने कहा उम्मे सलमा से कि बुजुर्गवार है, नानी है। कहा मैं इजाजत चाहता हूँ। कहा कहाँ? कहा मैं इराक जा रहा हूँ। कहा नहीं बेटा, इराक मत जाना। रसूल खुदा ने कहा था कि आप मारे जाएंगे। बाज मकतब कहता है कि इमाम हुसैन ने भी उनको दिखाया कि जो वहां होने वाला है। इमाम हुसैन चले गए। अज़ादारान मोहतरम, इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। मदीना छोड़ने से पहले नाना के रोजे पर गए। कहते हैं चंद बार गए और हर दफा जाकर इतना गिरिया करते थे कि बेहोश हो जाते थे। ख्वाब में देखा कि नाना बुला रहे हैं, हुसैन जल्दी करो। बस अज़ादारान, इमाम हुसैन के लिए आसान नहीं था मदीना छोड़ना। वो मदीना जिसमें इमाम हुसैन ने न जाने क्या क्या देखा हो। नाना को जाते हुए देखा, घर का दरवाजा जलते हुए देखा, अपनी माँ को दीवारों के सहारों से छलता हुआ देखा। क्या क्या रात की तारीकी में माँ का जनाजा देखा। कैसे मदीना छोड़ दे हुसैन? भाई
بھائی کے بدن کو تیر باراں دیکھا. جب امام حسن کو زہر ملا نا، زہر اتنا سخت تھا کہ جگر کے ٹکڑے تشت میں آ گئے. امام حسین موجود تھے. امام حسین سے منظر دیکھا نہیں نا. امام حسین نے چہرہ اس طرف کیا، رونے لگ گئے. امام حسن نے اپنے بھائی سے کہا لا یومو یومو کہا ابو عبداللہ، حسین آپ جیسا دن کسی کا دن نہیں ہوگا. مدینہ چھوڑ رہے، جا رہے. مدینہ کی خاک امام حسین کو جانے نہیں دے رہی. مدینہ جانتا ہے کہ اب حسین گئے واپس نہیں آئیں گے. مدینہ چھوڑ دیا، مکہ پہنچ گئے. مکہ میں احرام توڑ دیا، مکہ سے بھی نکل گئے. عزیزان محترم، پہلی محرم اس سفیر کے لیے کہ جس نے کربلا کی داستان اپنے خون سے لکھی ہے، وہ پہلا شہید ہے کہ جس نے کربلا کے لیے اپنے خون کے قطروں سے آبیاری کی، جسے امام حسین نے کوفہ بھیجا اور یہ کہا کہ میں اپنے بھائی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اپنے بھروسے کے شخص کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. جناب مسلم جب کوفہ پہنچے ہیں تو ہزاروں نے بیعت کی ہے. بس تھوڑی دیر آپ کو زحمت عزیزان محترم. لیکن جب نماز مغرب کا وقت آیا تو مسلم اکیلا کھڑا تھا. سب چھوڑ گئے مسلم کو، مگر جناب مسلم نے کوفہ نہیں چھوڑا. کوفہ میں پہرے لگ گئے. اب کوفہ کی گلیاں ہیں اور مسلم ہے. ایک خاتون باہر نکلی، گھر سے پریشان ہے اپنے بیٹے کے لیے. باہر دیکھا تو دیوار سے سہارا لیے ایک شخص کھڑا ہے. جیسے ہی باہر نکلا کہا اے شخص تمہیں نہیں پتا کوفہ میں پہرے لگ گئے؟ کہا میں مسافر ہوں. کہا گھر جاؤ. کہا میرا گھر کوئی نہیں ہے. کہا پانی ملے گا؟ کہتے ہیں خاتون نے پانی دیا، پانی پیا. پھر خاتون نے کہا تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا میں کہاں جاؤں؟ کہا مگر کہاں سے ہو؟ کہا مدینہ سے ہوں. مدینہ کا نام سننا تھا، اہل بیت کے چاہنے والی تھی، دل ہلنے لگا. کہا مدینہ میں کہاں سے ہو؟ کہا کوچہ بنی ہاشم سے ہو. بس یہ نام سننا تھا. کون ہو؟ کہا مسلم. مسلم غربت کا عالم ہے. جناب مسلم کو اپنے گھر لے آئے. جناب مسلم نے کہا مجھے بس اتنی جگہ دے دو میں عبادت کر سکوں. عاشق اپنی شہادت کی رات کو عشق میں گزارتا ہے. جناب مسلم کو خطرہ نہیں ہے، خوف نہیں. پورا کوفہ جناب مسلم کے پیچھے. لوگوں نے تلواریں بیچ دی سونے کی خاطر، لیکن جناب مسلم گھبرائے نہیں. کہا بس عبادت چاہیے، لقاء اللہ، خدا سے ملاقات چاہیے. 100 سال کا سفر شہید شب شہادت طے کرتا ہے. جناب مسلم قیام میں، رکوع میں، سجود میں، عبادت میں. ازانے موت عشق ہے. مگر اس بوڑھی عورت کو پتہ نہیں تھا. اس کا اپنے گھر میں اس کا بیٹا یا اس کا داماد تھا. مخبر نکلا، خبر پہنچ گئی. جناب مسلم پہ حملہ ہوا. بنی ہاشم تھا، سر نگو نہیں کر سکتا تھا. لڑتا رہا، دھوکے سے گرفتار کر لیا. جناب مسلم کو لے گیا. حکم ہوا کہ سر کو تن سے جدا کرو. جناب مسلم کو لے کر جا رہے ہیں. جناب مسلم کریا کر رہے ہیں. شخص نے کہا روتے کیوں ہو؟ ایسا کام ہی کیوں کیا؟
کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا. کہا پھر؟ کہا میں حسین کے لیے رو رہا ہوں. ان کوفہ والوں کو کہنے پر امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آ رہے ہیں. کوفہ وفا نہ دارت، کوفہ والے وفادار نہیں ہیں. جناب مسلم کو دارالامارہ کی بام پر لے گئے، پانی دیا، خون کے قطرے ظرف میں گرائے. دوسرا ظرف آیا، پھر خون گرا. تیسرا ظرف آیا، مسلم نے پانی نہیں پیا. مسلم سمجھ گئے کہ جس کا ارباب پیاسا ہوگا وہ مسلم پانی کیسے پیے گا. یہی تو وجہ تھی عزاداران محترم کے روزے عاشورہ جب سب ختم ہو گیا، کچھ نہیں تھا، تلوار کے سہارے پر سید الشہداء نے اپنے آپ کو سہارا دیا. دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سب سے پہلے کسے پکارا؟ اینا اینا مسلم، مسلم کہاں ہو؟ کہاں ہو مسلم؟ مسلم ہے جس نے کربلا کی ابتدا کی ہے. سر تن سے جدا ہوا، بدن کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. جب امام حسین علم سے جانتے تھے مگر شخص سے پہنچے، امام نے پوچھا کوفہ کی خبر سناؤ. آخری نگاہ ہماری جب پڑی تو جناب مسلم کے بدن کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا، اہانت کی جا رہی. مگر میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں. جناب مسلم اپنے بدن سے کوفہ کی گلیوں کو تیار کر رہے ہیں. کیوں؟ علی کی بیٹیاں آنے والی ہیں، کوفہ تیار ہو جاؤ. بس عزاداران محترم، جب یہ خبر امام حسین کو ملی، امام نے جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا. بنی ہاشم کی بچی تھی، جانتی تھی. کہا مامو جان بابا خیریت سے ہیں؟ بس عزاداران محترم، جب کوئی یتیم ہو جائے سر پہ ہاتھ، اس لیے کہتے ہیں نا یتیم کے سر پہ، حدیث ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یعنی جتنے اس کے بال ہوتے ہیں انسان جہنم میں آتش سے نجات پاتا ہے، حدیث بھی. مگر اس ماجرے کو ایک بچی دیکھ رہی تھی کہ جب کسی کا باپ چلا جاتا ہے تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، شفقت کی جاتی ہے، پیار دیا جاتا ہے. مگر اس بچی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ اور ہوگا. روزے عاشورہ جب سید الشہداء زین سے زمین پر آئے، تلواروں سے، لکڑیوں سے، پتھر سے، نیزوں سے جب حملہ ہوا، بچی سے صبر نہیں ہوا. بچی تھی، باپ کو کیسے دیکھتی؟ دوڑتی ہوئی آئی، نہ مارو میرے بابا کو. کسی نے شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا، تماچوں سے، تازیانوں سے دور کر دیا. یہی تو وجہ تھی کہ بچی شام کے زندان میں جب اپنے بابا کے سر کو دیکھا، میں کہوں گا یا شہزادی بڑے شرمندہ ہیں. آج بھی شام میں آپ کا مزار جو ہے وہ بند ہے، آج بھی دوبارہ سے دشمن نے قبضہ کر لیا ہے، بڑے شرمندہ ہیں. بی بی اذن دے کہ جلد سے جلد آزاد کرایا جائے. شام کا زندان، بابا کا سر آیا. بچی نے بڑے عرصے سے بابا کو دیکھا نہیں تھا اتنے قریب سے. سر جب آیا بچی نے یہی کہا، بابا آپ کے جانے کے بعد قانون بدل گیا. جب پانی مانگتے تو تماچے پڑتے تھے، سروں میں کسی نے ہاتھ نہیں رکھا، رسیاں ڈالی گئی، گھسیٹا گیا. بابا دامن جل گیا، بابا خیمے جل گئے. بابا گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی بابا. ارے یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی. کیا دیکھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون.
رسول میرے بیمار امام نے اپنی بہن کو زندان میں دفنا دیا. جب 40 میں جناب زینب پہنچی ہے نا اپنے بھائی کے مرقد پر گرا دیا. کہا بھیا سب لے آئی, ایک امانت شام کے زندان میں رہ گئی.